पंडाल के अंदर आ जाए सब, ये हुक्म है शहजादों का। तुझे मैं खुद कह देता हूँ कि कुरान और हदीस में है, कहीं नहीं है, मगर ऐसा भी नहीं है कि हराम है या नाजायज है, कुछ ऐसा भी नहीं है। तो ये बस अपने वो बुजुर्गों की वो सुन्नत है, वो लोग अपना काम करते हैं। मगर हम तो जो है इनसे कलाम सुनना चाहते थे, कलाम सुनने के लिए इनको यहाँ बुलाया, वो उन्होंने अच्छा सुनाया और भी अच्छा सुनाए। हमारे पास बुजुर्गों के पास जो सबक दिया जाता है, वहाँ अपने नफ्स को मिटाने का सबक दिया जाता है, अपनी खुदी को मिटाने का सबक दिया जाता है, मौला की याद और धुन कैसे पैदा हो, उनकी याद में जिंदगी कैसे गुजरे। ज़बानें तो हमारी अल्लाह का जिक्र करती हैं, हम ज़बान से तो अल्लाह की याद करते हैं, मगर हमारा दिल कहीं और रहता है। तो लिहाजा वो अहलुल्लाह के पास यही सबक दिया जाता है। इसी वास्ते बुजुर्गों की चौखटों पे आते हैं, खानखाओं की दावत कशी करते हैं, शेखों की, मशाइखीन की, असातिज़ा की के नालैन सीधे करते हैं, उनकी जूतियां सीधी करते हैं, ताकि वो रंग आ जाए जिससे हमेशा खुदा की याद हमें मिल जाए। हर आन और हर लहज़ा हम अल्लाह की याद में रहें। अगर धुन रहे तो मौला की धुन रहे, ख्याल रहे तो मौला का ख्याल रहे, और इस्तिकामत के साथ मौला की याद में लग जाएं। याद तो याद है, मगर कामिल साहब ने बहुत अच्छी बात कही, मुझे बहुत पसंद आती। धुन में धुन है तो अपनी धुन कामिल, धुन में धुन है तो अपनी धुन कामिल, याद में याद सिर्फ उनकी याद, याद में याद सिर्फ उनकी याद। ऐसी याद मिल जाए, ऐसी याद। हम कह के गुजर जाते हैं कि जिक्र ऐसा करते हैं, जिक्र ऐसा करो वैसा करो, मगर हकीकत में आप खुद अपना आपका जायजा ले लें कि आपका दिल कितना उनकी तरफ मुतवज्जे है, उनकी याद कितनी आप पे गालिब है, ये देखें आप। बातें तो करते हैं कि अल्लाह की याद में बैठ जाओ, मरतबा तस्बीह घुमा दिया फिर खत्म। मगर यहाँ वो नहीं, अल्लाह वालों की जिंदगी का कोई एक लम्हा ऐसा नहीं था जिसमें अल्लाह से वो गाफिल रहे। आप याद आए तो फिर कुछ न रहा याद मुझे, आप याद आए तो फिर कुछ न रहा याद मुझे। ऐसी कैफियत उन्होंने सारी जिंदगी में, जिंदगी का कोई लम्हा ऐसी इस कैफियत से खाली नहीं था उनका। तो हम भी ये दुआ करें अल्लाह से कि अल्लाह हमें भी वो कैफियत, वो मकाम हमें अता फरमाए, उनके सदक़े में, उनके सदक़े में अता फरमाए। जब उन्हें अता किया है तो मौला उनके वसीले से हमको भी अता करेगा। मैं आप लोगों से बस यही, अगर आप लोगों को के ज़हन में सवाल पैदा होगा कि ये सब क्या है, ये अरसे दराज से चला आ रहा है, मगर हमारा सिलसिला यहाँ तो जो है हाल की बात होती है, हाल, उसके दिल की दुनिया बदल जाए, उसके निगाह में मौला के सिवा कोई और ना रहे। हाँ, आपका शेख तो ये कहता है कि जिसको तुम्हारा हो पता, उसका कहीं पता नहीं, जिसको तुम्हारा, ये हमारे यहाँ की ज़रब है, ये हमारे यहाँ का खेल है। ये हम ये ज़रब लगाते हैं कि अपना पता खत्म हो जाए, अपना पता खत्म हो जाए, हम न रहे, बस उन्हीं का ख्याल, उन्हीं की हुकूमत चलती रहे। मुझसे सौगात तेरी राह में कुर्बान रहे, तू सलामत रहे, पूछा तेरा आबाद रहे। ये यहाँ तो ये ज़रूरत लगती है, ये लुटाया वो लुटाया, सब कुछ लुटाया, खुद को भी लुटा देता है। ख्वाहिश हो ये गाना क्या है कि मैं भी ना हूँ तू हो, तेरी कसम कोई हो ना हो तू हो। यहाँ ये जरूरत लगती है हमारे सिलसिले में, सिलसिले आमिरिया करीमिया नूरिया में ये जरूरत लगती है कि खुद को कैसे मिटाएं। तो वालिद कहते हैं जिसको
رہو پتا اس کا کہیں پتا نہیں، جس کو تمہارا ہو پتا اس کا کہیں پتا نہیں، جس کو تمہارا ہو پتا اس کا کہیں پتا نہیں، اس کی نگاہ میں کوئی غیر خدا رہا نہیں، اس کی نگاہ میں کوئی غیر خدا رہا نہیں۔ تو میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے جتنے احباب ہیں ہمارے، ان تمام کو جو ہمارے ہیں، جو غیر ہیں، باہر کے ہیں، اندر کے ہیں، ہم نے جو بھی یہاں پروگرام کیا پردوں کے پیچھے نہیں کیا، پردوں کے پیچھے نہیں کیا بلکہ سب کے سامنے کیا، اور سب کو ہم نے دعوت دی، سب کے سامنے پروگرام کیا۔ اس میں اگر آپ کو کچھ سوال ہیں آپ کے تو پوچھ سکتے ہیں ہم سے، مگر یاد رکھیے کہ ہمارے سلسلے کی تعلیمات کچھ اور ہیں، تو ان تعلیمات پر میں اپنے پیر بھائیوں سے کہوں گا کہ ہمیشہ ان چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھیں، ان باتوں کو اپنے ذہن میں رکھیں جو آپ کے شیخ نے آپ کو بتائی، جو گر بتائے ہیں انہوں نے ان سے ملنے کے، ان گروں کو جو ہے اس گر کو آپ نہ چھوڑیں بلکہ زندگی بھر کے لیے اس کو اپنے ساتھ رکھیں کہ مولا سے کیسے ملیں، مولا کی یاد کیسے ہم پہ غالب آ جائے۔ تو لہذا میں کفیل احمد سے کہوں گا کہ وہ والد کا کچھ کلام سنائیں۔ خیر ساخیا دل کو کہاں قرار ہے، چین گیا سکون گیا اپنا یہ حال زار ہے، چین گیا سکون گیا اپنا یہ حال زار ہے، تیرے بغیر ساخیاں دل کو کہاں قرار ہے، جسم میں قلب و روح میں ہر ذرہ ظہور میں، جسم میں قلب و روح میں ہر ذرہ بس خیال ہے اس کا انتظار ہے، اس سے بس خیال ہے اس کا انتظار ہے، تیرے بغیر میرا دل کو کہاں قرار ہے، تیرے کرم کا شکر کیا ہم سے ادا بھی ہو سکے، تیرے کرم کا شکر کیا ہم سے ادا بھی ہو سکے، اپنا ہے کیا جو کر سکے مجھ پہ تیرا نثار ہے، اپنا ہے کیا جو کر سکے تجھ پہ تیرا نثار ہے، تیرے بغیر ساتھیاں دل کو کہاں قرار ہے، سوخ جو زندگی میں تھا اس سے تھا اور اسی سے تھا، ذوق جو زندگی میں تھا اس سے تھا اور اسی سے تھا، ذوق جو زندگی میں تھا تجھ سے تھا اور تجھی سے تھا، پیر کہوں پیا کہوں نوری پہ جا نثار ہے، پیر کہوں پیا کہوں
عامر پہ جان نثار ہے ذوق جو زندگی میں تھا تجھ سے تھا اور تجھی سے تھا ذوق جو زندگی میں تھا تجھ سے تھا اور تجھی سے تھا پیر کہوں پیا کہوں عامر پہ جان نثار ہے پیر کہوں پیا کہوں عامر پہ جان نثار ہے تیرے بغیر ساقیاں دل کو کہاں قرار ہے چل گیا سکون گیا اپنا یہ حال زار ہے جو بھی کہوں اسے ہوں کیا جو کچھ کہوں اسے جو بھی کہوں اسے ہوں کیا جو کچھ کہوں اسے اس کے بغیر ہے خزاں وہ ہے تو بس بہار ہے اس کے بغیر ہے خزاں وہ ہے تو بس بہار ہے تیرے بغیر ساقیاں دل کو کہاں قرار ہے چین گیا سکون گیا اپنا یہ حال زار ہے بس اتنی بات یاد ہے وہ ایک میرے ساتھ ہے بس اتنی بات یاد ہے وہ ایک میرے ساتھ ہے اس سے میری نجات ہے اس کے بغیر نار ہے اس سے میری نجات ہے اس کے بغیر نار ہے تیرے بغیر عامرہ دل کو کہاں قرار ہے شاہی سے برتری ہے رشک سکندری ہے شاہی سے برتری ہے رشک سکندری ہے اس کے غلام میں جو ہے عامر تیرا شمار ہے اس کے غلاموں میں جو ہے عامر تیرا شمار ہے تیرے بغیر ساقیاں دل کو کہاں قرار ہے چین گیا سکون گیا اپنا یہ حال زار ہے تمہارا تمہارا درشن کیا کریں گے نگاہ عالم سے پھیرنی ہے تمہارا درشن کیا کریں گے جھکا دیا سر تمہارے در پر تمہیں کو سجدے کیا کریں گے جھکا دیا سر تمہارے در پر تمہیں کو
سجدے کیا کریں گے، نگاہ عالم سے پھیرنی ہے، تمہارا درشن کیا کریں گے۔ کوئی ہمیں اب بگاڑے گا کیا، کوئی ہمیں اب بنائے گا کیا، کوئی ہمیں اب بگاڑے گا کیا، کوئی ہمیں اب بنائے گا کیا، یہ موت بھی ہم کو کیا کرے گی، تمہیں سے اب ہم جیا کریں گے، یہ موت بھی ہم کو کیا کرے گی، تمہیں سے اب ہم جیا کریں گے، نگاہ عالم سے پھیرنی ہے، تمہارا درشن کیا کریں گے۔ تمہاری قدرت میں کیا نہیں ہے، نام یقیناً ہے لا نہیں ہے، تمہاری قدرت میں کیا نہیں ہے، نام یقیناً ہے لا نہیں ہے، کسی سے کیا لینا تم سے لیں گے، جہاں میں سب کو دیا کریں گے، کسی سے کیا لینا تم سے لیں گے، جہاں میں سب کو دیا کریں گے، نگاہ عالم سے پھیرنی ہے، تمہارا درشن کیا کریں گے، وجود کی سیر میں رہیں گے، ہمیشہ ہم خیر میں رہیں گے، وجود کی سیر میں رہیں گے، ہمیشہ ہم خیر میں رہیں گے، ہر ایک تجلی کے مرتبے کو سمجھ سمجھ کر ملا کریں گے، ہر ایک تجلی کے مرتبے کو سمجھ سمجھ کر ملا کریں گے، نگاہ عالم سے تمہارا درشن کیا کریں گے، یہ حکمتیں ہیں گناہگاروں، کریم کو تم قریب کر لو، یہ حکمتیں ہیں گناہگاروں، کریم کو تم قریب کر لو، کریم بولو رحیم بولو غفور بولو سنا کریں گے، کریم بولو رحیم بولو غفور بولو سنا کریں گے، یہ حکمتیں ہیں گناہگاروں، کریم کو تم قریب کر لو، یہ حکمتیں ہیں گناہگاروں،
کریم بولو رحیم بولو غفور بولو سنا کریں گے کریم بولو رحیم بولو غفور بولو سنا کریں گے نگاہ سے پھیرنی ہے تمہارا درشن کیا کریں گے تمہارے زخم جگر کی حالت سناؤ کو دکھاؤ کو تمہارے زخم جگر کی حالت سناؤ کو دکھاؤ کو طبیب ہوئے حکیم ہوئے معالجاؤ کیا کریں گے طبیب ہوئے حکیم ہوئے معالجاؤ کیا کریں گے نگاہ سے پھیرنی ہے تمہارا درشن کیا کریں گے طریقہ وصل بتاؤ کہاں تلک میں تجھے جتاؤں طریقہ وصل بتاؤ کہاں تلک میں تجھے جتاؤں تو اب تو اہل حق کا پکڑ لے دامن فتح خدا کے دعا کریں گے تو اہل حق کا پکڑ لے دامن فتح خدا کے دعا کریں گے نگاہ سے پھیرنی ہے تمہارا درشن کیا کریں گے تو ہی بتا میرا ایسا ہاتھی کہ جس نے تجھ کو میرا دکھا دے تو ہی بتا میرا ایسا ہاتھی کہ جس نے تجھ کو حیران دکھا دی جنہیں بھی نوری پیا ملیں گے وہ حق کا درشن کیا کریں گے جنہیں بھی نوری پیا ملیں گے وہ حق کا درشن کیا کریں گے نگاہ سے پھیرنی ہے تمہارا درشن کیا کریں گے کریم بولو رحیم بولو غفور بولو سنا کریں گے نگاہ عالم سے پھیرنی ہے تمہارا درشن کیا کریں گے برے پر باب کرم اب تک جو کھلا ہے کیا بولوں کرتا ہوں برا اور ہوں بھی برا پھر فضلے
مجھ جیسے برے پر باب کرم ہوتا نہیں مجھ سے خیر کوئی اور شر کی تو کوئی حد نہ رہی ہوتا نہیں مجھ سے خیر کوئی اور شر کی تو کوئی حد نہ رہی پھر رحم و کرم کا مجھ پر اوروں سے سوا ہے کیا بولوں مجھ جیسے برے پر باب کرم سنوا ہے وہی اور سنتا ہے ہر ایک کی دعا کو شام و سحر سنوا ہے وہی اور سنتا ہے ہر ایک کی دعا کو شام و سحر اس کے سوا اس کے بندوں سے کہنا ہی خطا ہے کیا بولوں اس کے سوا اس کے بندوں سے کہنا ہی خطا ہے کیا بولوں مجھ جیسے برے پر باب کرم اب تک جو کھلا ہے کیا بولوں اور تجھ کو بتاؤ راز نہا جاتا ہے کہاں سب ہے یہاں اور تجھ کو بتاؤ راز نہا جاتا ہے کہاں سب ہے یہاں اللہ جہاں ہے سب ہے وہاں کیا چیز جدا ہے کیا بولوں اللہ جہاں ہے سب ہے وہاں کیا چیز جدا ہے کیا بولوں جیسے برے باب کرم خدا ہے کیا بولوں کرتا ہوں برا اور ہوں بھی برا پھر فضل خدا میں کیا بولوں سامان نہیں رکھتے ہیں مگر ہم خالق سامان رکھتے ہیں سامان نہیں رکھتے ہیں مگر ہم خالق سامان رکھتے ہیں اب ہم سے بھلا کیا ہو نہ سکے اور کیا نہ ہوا ہے کیا بولوں اب ہم سے بھلا کیا ہو نہ سکے اور کیا نہ ہوا ہے کیا بولوں مجھ جیسے برے پر باب کرم اب تک جو کھلا ہے کیا بولوں یہ وہ ہے فقیری سن لے میاں شاہوں سے بھی اونچے ہم ہیں یہاں یہ وہ ہے فقیری سن لے میاں شاہوں سے بھی اونچے ہم ہیں یہاں اس مسند فخر والی کا سلطان گدا ہے کیا بولوں اس مسند فخر والی کا سلطان گدا ہے کیا بولوں مجھ جیسے برے پر باب کرم اب تک جو کھلا ہے کیا بولوں بس تیرے اپنوں کو ہی تو ہی دیتا ہے غیروں کا بھی تو ہی دیتا ہے اپنوں
پر ہر آب دل میرا فدا ہے کیا بولوں بس تیرے کرم پر ہر آب دل میرا فدا ہے کیا بولوں مجھ جیسے برے پر بابے کرم اب تک جو خدا ہے کیا تو حمد کے لائق ہے بے شک الفاظ نہیں ہے پاس میرے تو حمد کے لائق ہے بے شک الفاظ نہیں ہے پاس میرے خاسر ہے زبان اور خامہ میرا کیا حمد و ثنا ہے کیا بولوں خاسر ہے زبان اور خامہ میرا کیا حمد و ثنا ہے کیا بولوں مجھ جیسے برے پر بابے کرم تو خالق جسم و جان و دل تو نافخ جادر آب و دل تو خالق جسم و جان و دل تو نافخ جادر آب و دل کہنا تو یہ آتا ہے مجھ کو کس طرح کیا ہے کیا بولوں کہنا تو یہ آتا ہے مجھ کو کس طرح کیا ہے کیا بولوں مجھ جیسے برے پر بابے کرم اب تک جو کھلا ہے کیا بولوں پانی کے ماہی جی نہ سکے بے سانس کے ماہی رہ نہ سکے بے پانی کے ماہی جی نہ سکے بے سانس کے ماہی رہ نہ سکے پتھر میں جلایا کیڑے کو کس طرح جیا میں کیا بولوں پتھر میں جلایا کیڑے کو کس طرح جیا میں کیا بولوں مجھ جیسے برے پر بابے کرم اب تک جو کھلا ہے کیا ہر چیز ہے اصلاً مٹی کی مٹی میں مزہ و رنگ کہاں ہر چیز ہے اصلاً مٹی کی مٹی میں مزہ و رنگ کہاں ہر پھل کا مزہ ہر گل کی مہک ہر شکل جدا ہے کیا بولوں ہر پھل کا مزہ ہر گل کی مہک ہر شکل جدا ہے کیا بولوں مجھ جیسے برے پر بابے کرم اب تک جو ہوا ہے فضل خدا بس اتنا بتا کیا شکر کیا اس پر بھی وہ تیری سنتا ہے کیا میرا خدا ہے کیا بولوں اس پر بھی وہ تیری سنتا ہے کیا میرا خدا ہے کیا بولوں مجھ جیسے برے پر بابے کرم اب اس کو جن سنا جو سنوا ہے اور مانگ وہی دلاتا ہے کیا تجھ کو نہ دے گا اے بندے
جو تیرا خدا ہے کیا بولوں، کیا تجھ کو نہ دے گا اے بندے، جو تیرا خدا ہے کیا بولوں، مجھ جیسے برے پر باب کرم، وہ کام جو منشا ہے ان کا ہے میاں تو جن کا ہے، وہ کام جو منشا ہے ان کا ہے میاں تو جن کا ہے، عامر تیرا سب کچھ سب نوری کی دعا ہے کیا بولوں، عامر تیرا سب کچھ سب نوری پہ فدا ہے کیا بولوں، عامر تیرا سب کچھ سب نوری کی دعا ہے کیا بولوں، مجھ جیسے برے پر باب کرم، اب تک جو کھلا ہے کیا بولوں، کرتا ہوں برا ہوں بھی برا، پھر فضل خدا ہے کیا بولوں۔ باقاعدہ طور پر اب شروع ہو رہی ہے۔ اب سب سے پہلے مقرر میرے دادا پیر نور المشائخ حضرت سید نوری شاہ قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کے سب سے بڑے پوتے اور میرے سرکار میرے پیر و مرشد شمس المفسرین فرید الاسد حضرت عامر کلیم شاہ قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کے نواسے اور حضرت اسرار اللہ شاہ صاحب قبلہ دامت برکاتہم کے صاحبزادے جی میرے دادا پیر کے پوتے جناب پیرزادہ سید منہاج الدین حسنی الحسینی دامت برکاتہم اب آپ کے سامنے خطاب فرمائیں گے۔ حضرت قبلہ یم اے پی ایچ ڈی ہیں، ڈاکٹر ہیں، جامعہ نظامیہ سے کامل ہیں، پورے ادب و احترام کے ساتھ حضرت کے ارشادات سماعت فرمائیں۔ أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا مع الصادقين وقال في مقام آخر بشأن حبيبه صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وعلى آله محترم المقام حضرت اسرار اللہ شاہ صاحب قدہ مقدس اللہ العالی، محترم المقام دادا محمد صاحب اللہ مقدس اللہ العالی،
مقام والا ہے حضرت کلیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور بزرگوں اور عزیز صاحب جو اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عظیم عنایت فرمایا۔ بزرگوں، مولا تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کونوا مع الصادقین، کیا اے ایمان والو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ بزرگوں، یہاں پر یہ بات قابل غور ہے کہ مولا تعالیٰ خود مخاطب ہے مومنین سے، پھر فرما رہے ہیں کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ مومن کے بارے میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ مومن سے کوتاہی اور کچھ گناہ سرزد ہو سکتے ہیں مگر وہ جھوٹ نہیں بول سکتا، تو باوجود وہ مومن ہونے کے پھر سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، کیا مطلب؟ اس میں کیا حکمت ہے یہ ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اسی طرح امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے جو اکثر ابو حمزہ بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں رہا کرتے تھے، تو امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنے فرزند کو تاکید کرتے ہیں کہ بیٹے دیکھو، تم جس کی صحبت میں رہا کرتے ہیں الحمدللہ بہت ٹھیک ہے، اور ان کی صحبت کو نہیں چھوڑنا اور ہمیشہ ان کے ساتھ رہنا۔ اور آگے یہ فرماتے ہیں کہ جس کے ساتھ تم رہتے ہیں ابو حمزہ بغدادی، وہ علم میں، تقوی میں، سب چیز میں ہم سے آگے، اور یہاں تک یہ کہتے ہیں کہ وہ مجھ سے بھی بہترین آدمی ہے۔ ارے امت کا ایک حصہ آپ کی اتباع کر رہا ہے مگر آپ کہتے ہیں کہ اپنے فرزند کو یہ تاکید کر رہے ہیں کہ ان کی صحبت میں رہا کرو۔ تو بزرگوں، ان کی صحبتوں میں رہنے سے ہمیں حاصل ہوتا کیا ہے؟ اسی طریقے سے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ لولا سنتان لہلک نعمان، اگر نعمان کو امام 2 سال اگر نہ ملتے تو نعمان ہلاک ہو جاتا۔ تو یعنی آپ یہاں پر بھی ایک بات قابل غور ہے کہ امت کا ایک حصہ آپ کی اتباع کر رہا ہے، اور آپ اپنی عمر، پوری عمر کا ایک حصہ بلکہ پوری عمر بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ مولا تعالیٰ کے دین کی خدمت میں لگا دیتے ہیں، پھر بھی یہ آپ کا یہ ارشاد ہوتا ہے کہ اگر وہ 2 سال مجھے نہ ملتے تو میں ہلاک ہوتا۔ تو بزرگوں، یہ 2 سال میں انہوں نے کیا سیکھا، کیا چیز انہوں نے حاصل کی، اور کس چیز کی اہمیت کی طرف یہ بات ہمیں اشارہ کر رہی ہے، اور آپ کیا بولنا چاہتے ہیں، اس کے پیچھے کیا مقصد ہے، یہ ہمارے لیے قابل غور ہے۔ اسی طرح آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ تم اپنے سارے دن کو 5 وقت میں تقسیم کیا کرو۔ پہلا اپنی ذات کے لیے، دن کا ایک حصہ اپنی ذات کے لیے لگاؤ، دوسرا حصہ اپنے اہل و عیال کے لیے لگاؤ، تیسرا حصہ اپنی دنیا کے لیے لگاؤ، چوتھا حصہ مولا تعالیٰ کے لیے لگاؤ، اور 5واں حصہ کہتے ہیں کہ صالحین کی صحبت میں رہا کرو۔ بزرگوں، ایک بات بہت قابل غور ہے کہ ہمیں احادیث سے بھی یہ مل رہا ہے، خود سب سے پہلے مولا تعالیٰ کا حکم ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، پھر احادیث میں بھی ہمیں آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ صالحین کی صحبت میں رہا کرو۔ پھر بزرگان دین بھی فرما رہے ہیں کہ ان کی صحبت میں رہا کرو۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ خود آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آگے ایک حدیث میں اشارہ دیتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ وعلیکم بمجالسۃ العلماء، تم پر یہ ضروری ہے کہ تم علماء کی صحبت میں بیٹھا کرو، اس لیے اس سے تمہارا کیا ظاہر
तुम्हारा अपना ज़ाहिर सुधार सकते, तुम तुम्हारे ज़ाहिर की सुधार के लिए उलमा की सोहबत में रहा करो, तुम्हारी अपनी शरीयत की सुधार के लिए तुम उलमा की सोहबत में रहा करो। फिर आप आगे फरमाते हैं वह इज्तिमाई कलाम बिल हुक्मा, और हुक्मा के कलाम को सुना करो। ये तुम पर जरूरी है कि हुक्मा के कलाम को तुम सुना करो। क्यों, उससे होता क्या है? आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि फ़इन्नल्लाह अज़्ज़ा व जल युह्यिल क़ल्बा बिनूरिल हिकमति कमा युह्यिल अर्ज़ल मैतता बिमाइल मतर। बुजुर्गों, यहाँ एक बात गौर करो कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि इन हुक्मा अल्लाह वालों और इन सच्चों की सोहबत में रहने से तुम्हें क्या हासिल होता। आप फरमा रहे हैं कि यहाँ पर इनकी सोहबतों में रहने से हमारे जो कुलूब मुर्दा हो चुके हैं, इनकी सोहबतों में रहने से जिंदा होते हैं। कैसे? जैसा कि अल्लाह ताला बारिश को बरसा कर एक मुर्दा जमीन को जिंदा करते हैं, इसी तरह हमारे कुलूब का इह्या होता है। इनकी सोहबतों में रहने से हमारे कुलूब जिंदा होते हैं। याद रखो, जिस्म का सुधार ही कुछ नहीं है, असल जो अहमियत की जो चीज है वो कल्ब है। इसी तरह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और एक जगह पर इरशाद फरमाते हैं इन्ना फी जसदि बनी आदम लमुज़ग़तुन फ़इज़ा सलुहल जसदु कुल्लुहु व इज़ा फ़सदल जसदु कुल्लुहु। क्या बनी आदम के जिस्म में एक गोश्त का टुकड़ा है, यानी उसकी तरफ कल्ब की तरफ इशारा करके फरमाते हैं कि अगर ये कल्ब बन जाए मोमिन का, अगर ये कल्ब सुधर जाए तो उसका जिस्म पूरा सुधर जाता है। अगर उसमें बिगाड़ आ गया तो जिस्म का कोई माना नहीं, जिस्म फासिद हो जाता है। तो अजीज साथियों, अक्सर जो अहमियत है हमारे अपने बातिन को संवारने की अहमियत है, उसके बहुत जरूरी है, हमको संवारना जरूरी है। हमारे ज़ाहिर जिस्म को जो है संवारने की इतनी जरूरत नहीं, ये तो शरीयत है, इसमें हमको करना ही है। अगर अहमियत अगर हम तरीक़त हम अपने बातिनों को ज्यादा संवारेंगे तो हमारे ज़ाहिर के सुधारने में भी और मुमकिन और मुआविन साबित होंगे। इसी तरह गौसे पाक अल्लाह ताला और अपने वाहिदात में फरमाते हैं कि अल्लाह ताला अपने जो मुनाजात वगैरह वारिदात में उसमें अल्लाह ताला आपसे इल्गा करके फरमाता है कि या गौसुल आज़म, क्या उसका तर्जुमा यह है कि गौसे आज़म आपने या गौसुल आज़म कुल्ले अस्हाबिक इग़्तनिमू दावतल फुक़रा फ़इन्नहुम इंदी व अना इंदहुम। बुजुर्गों, अजीज़ साथियों, यहाँ पर खुद गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी इशारा दे रहे हैं कि इनकी सोहबतों में जो रहने से हमें होता क्या है। इसलिए कि इनकी सोहबत में रहने से जो है सो हमें मौला ताला मिलता है। इनके बुलाने, इनके साथ रखने, इनकी दुआओं की वजह यही है कि मौला ताला की बारगाह में रहते हैं, जो मौला ताला इनकी हमेशा बात सुनते रहता है। तो हमारी अपनी जो जिंदगियों का सुधार फरमाइए या हमारे जो है बातिन का सुधार, ये सब चीजें हमारे अपने जो है सच्चे इनकी सोहबतों ही की वजह से हमें नसीब होता है। इसी तरह क्यों ये इसीलिए आता है, तो मौला ताला का इरशाद है कल्ब के बारे में। मौला ताला फरमाते हैं कि यौमा ला यनफ़उ मालुन वला बनून इल्ला मन अल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। कि याद रखो उस दिन तुम्हें न कोई माल नफा देने वाला है, न कोई माल और दौलत नफा देने वाला है, न कोई औलाद, मगर याद रखो जो नफा देने वाली जो चीज है वो सलीम कल्ब की नफा देने वाला है। मौला ताला की बारगाह में जिसकी अहमियत है वो बंदे मोमिन का सही सालिम कल्ब है, इसकी बहुत ज्यादा अहमियत है। अगर बंदे मोमिन का कल्ब कहीं सालिम न हो बल्कि मौला ताला से दूर है, उसके दिल में उसके कल्ब में मौला ताला की मोहब्बत न हो, दुनिया की मोहब्बत है, इन तमाम चीजों की अगर मोहब्बत अगर बंदा अपने दिल में रखेगा, मौला ताला के पास उस बंदे का कोई उतार नहीं है। अगर मौला ताला के पास कुछ अहमियत की जो चीज है तो वो सही सालिम कल्ब है, जिसमें सिवाय मौला ताला की मोहब्बत के दुनिया और मासिया तमाम चीजों को इससे निकालना जरूरी है। वो चीज सिर्फ इन्हीं की सोहबतों में हासिल होती है। इसीलिए मौला ताला फरमाए हैं कि सच्चों की सोहबत में आ जाओ। उसकी कई मिसालें हमें बुजुर्गान दीन सलफ़ सालिहीन सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अलैहिम अजमईन की सीरत मुबारका से मिलता है। एक दफा उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आका जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं कि या रसूल अल्लाह, अगर ये जो मेरा ईमान है
قبر میں بھی اسی طرح سے ہی وہ سالم رہے گا۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اب جو تمہاری کیفیت ہے قبر میں بھی وہی رہے گی۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قسم خدا کی قبر اگر یہی کیفیت میری قبر میں بھی رہی تو میں اپنے قبر کو چیر دوں گا۔ تو دیکھا بزرگوں عزیز ساتھیوں، صحیح خط کی جو کیفیت کا جو عالم اگر ہم اپنی زندگیوں میں سدھارے، اگر اس کو بنا کے رکھے تو یہی چیز ہمیں یہاں بھی کام آنے والی ہے اور وہاں بھی کام آنے والی ہے۔ اسی لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہمارے اپنے باطل کی اصلاح ان کی صحبت میں رہ کر کرنا ضروری ہے، ان سے دوری ہمارے لیے۔ عبدالقادر عیسیٰ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحبتہم تریاق مجرب، ان کی صحبت میں رہنا، ان کی صحبت کیا ہے؟ تریاق مجرب ہے۔ ہماری باطنی امراض کو لے لو آپ، ہماری زندگی امور کو لے لیجیے، بہرحال ہر وہ چیز کے لیے ہمارے جو ہے تریاق مجرب ہے۔ کب؟ جب ہم ان کی صحبت میں رہیں گے۔ اور ان سے دوری کیا ہے؟ سب میں قاتل ہے۔ ان بزرگوں اور اللہ والوں کی صحبت سے اگر ہم دور ہو جائیں گے تو ایک تو کیا ہوگا؟ ہم خود بخود ہم جو ہے خود بخود سب میں قاتل، یعنی ایک ایسی گرفت میں آ جائیں گے کہ قتل کرنے والا ظاہر جس طرح ہمیں اثر کرتا ہے، تو اگر ہم ان اللہ والوں کی صحبت میں سے دور ہو جائیں گے تو ہم خود بخود ہمارا خاتمہ ہو جائے گا۔ پھر آپ آگے فرماتے ہیں کہ جلیسہم لا یشقی، ارے ان کے ساتھ رہنے والا، ان کے ساتھ صبح شام اٹھنے والا کبھی بدبخت نہیں ہوتا۔ ان کی صحبتوں کا اثر، ان کے فیضان کا اثر یہ ہے کہ جو بندہ ان کے ساتھ رہتا ہے مولا تعالیٰ اس کو کبھی بدبخت نہیں کرتے، یعنی کبھی وہ شقی ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ آگے فرماتے ہیں کہ ان کے ساتھ رہنے سے ہمارے اپنے جو ہے تزکیہ نفس اور تزکیہ قلب کا ایک مؤثر علاج ان کی صحبتوں ہی کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ ہمارے اپنا اگر تزکیہ نفس اور تزکیہ قلب اگر ہونا ہے ہمارا ایک بہترین علاج، تو مولا تعالیٰ کے ان بندوں کی صحبت میں رہنا ہے، تو ہی ہمیں اس کا مؤثر علاج ہوتا ہے۔ پھر آگے آپ فرماتے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہے کتابوں میں پڑھنے یا کسی چیزوں کے مطالعے سے حاصل نہیں ہوتی ہے، وجود اس کے کہ ایک بندہ مومن ایک پیاسا قلب اور ایک پیاسی روح لے کر ان کی صحبتوں میں رہا کرے، تو مولا تعالیٰ ان کی صحبتوں کے فیضان سے، ان کے فضل سے ہمارا تزکیہ نفس بھی کرتا ہے، ہمارا تزکیہ قلب بھی کرتا ہے۔ بزرگوں عزیز ساتھیوں، ان کی صحبتوں میں رہنے سے ہمیں بہت کچھ حاصل ہوتا ہے، اس سے ہماری دنیا اور ہماری آخرت دونوں اللہ تعالیٰ ان کی صحبتوں میں، ان کے بزرگوں کے صدقے میں مولا تعالیٰ سنوارتے ہیں۔ میں آخر میں مولا تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ مولا ان کی صحبتوں میں ہمیں ان کی صحبتوں سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا ہم جو کرتے ہیں سنتے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اس عمل میں اخلاص اور اخلاص میں تیری بھی رکھا میرے حال رہے الحمدللہ۔ فرید العصر الحاظ سید محمد عمر عامر کلیمی شاہ حسن الحسینی کے نواسے اور سرکار اسرار اللہ سرکار کے فرزند سید محمد قطب الدین جیلانی المعروف متین بادشاہ، مولوی کامل جامع نظامیہ M.A.M.Phil جامعہ عثمانیہ، اپنے زرین رشادات سے آپ کو ہم کو نوازتے ہوئے اپنے نانا کی خدمت میں بھرپور عقیدت کا اظہار کریں۔